बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुज़ाकरात की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, लेकिन मसला बनेगा गारंटी का। अंदरूनी कहानी क्या, मुज़ाकराती टीम में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा, ये भी आपको हम बताते हैं। लेकिन सहाफ़ी सलमान गनी ने एक फुलझड़ी छोड़ी है बहुत बड़ी कि इमरान खान से नवाज़ शरीफ की मुलाकात, ये क्या मसला है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर यूरोपीय यूनियन ने एक फड्डा डालने का प्रोग्राम बना लिया, वो क्या है। आफ्ताब इकबाल दुबई एयरपोर्ट से गायब, कोई नहीं जानता कहाँ गए। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि मुज़ाकरात, मसला बनेगा गारंटी। संजीदा मुज़ाकरात हैं या गैर संजीदा। तो लोगों को बड़ी मायूसी हुई किस हवाले से कि हुकूमती टीम पूरी मौजूद थी अय्याज सादिक साहब के पास, लेकिन पीटीआई के सिर्फ 3 अरकान पहुँचे, 7 में से 3, यानी अक्सरियत नहीं थी। कौन था? असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा। अगर आप गौर करें तो सियासी तौर पर सिर्फ असद कैसर, क्योंकि वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं और पार्लियामान के वो बड़ी दफ़ा रुकन रह चुके हैं, वो एक आदमी है जो सियासी तौर पर। बाकी राजा नासिर अब्बास का वो तजुर्बा नहीं, पहली दफ़ा सेनेटर बने हैं, एक पार्टी के सरबराह ज़रूर हैं। हामिद रज़ा भी एक पार्टी के सरबराह ज़रूर है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, लेकिन असली बंदे कहाँ थे? यानी जो कायद था वो भी नहीं आया। तो कितने सीरियस मुज़ाकरात हुए, क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? तो और मुज़ाकरात में हुआ क्या, ये भी आपको बताता हूँ कि इसहाक डार जो हुकूमत की जानिब से पार्टी के सरबराह थे, यानी कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत ने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, क्योंकि सियासत में अफ़वाम व तफ़हीम और बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, आप लोग ही नहीं करते थे। तो राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे वहाँ, और सब ने ताबड़तोड़ हमले किए उन पर कि जनाब आपकी संजीदगी कहाँ, आपकी क़यादत कहाँ है। पार्टी यानी जो कमेटी बनाई थी बानी चेयरमैन ने, उसका सरबराह था उमर अयूब खान, तो वो हरीपुर में मौजूद थे, नहीं आए वो। और फिर इन्होंने अपने मुतालबात भी पेश कर दिए कि इमरान खान की रिहाई, 500 कारकुनों की रिहाई और बाकी जो 5000 कारकुनों की रिहाई, फिर जुडिशल कमीशन और जुडिशल कमीशन बनाया जाए दोनों पे, और फिर जो मामलात हैं कि मैंडेट चोरी है वो वापस दिया जाए। बात वही थी जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस पर बड़े मसाइल खड़े होंगे। तो मसाइल तो नहीं खड़े हुए, बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को खुशामदीद कहा। राना सनाउल्लाह ने कहा जनाब हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप आए तो सही मुज़ाकरात की टेबल पे, वरना आप तो कभी मानते ही नहीं। अच्छा, जब मीडिया से उन्हें गुफ्तगू की तो राना साहब ने यही कहा कि आपको तो चोर डाकू कहते थे। उन्होंने कहा जी हम भी बहुत कुछ कहते थे, कोई बात नहीं। मुज़ाकरात जब होते हैं उसमें कोई चीज़ मतलब हतमी नहीं होती, बैठ के बातचीत होती है, कुछ लोगों की बात होती है, सारी बातें ना हमारी मानी जाएंगी ना उनकी बातें मानी जाएंगी। लिहाजा अब 2 जनवरी को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और बहाना क्या था? उनका था कि लोग मसरूफ़ थे। अब आप ये सोचें कि एक वो मुज़ाकरात जिनकी ख्वाहिश रखी हो, मतलब दोनों तरफ से, एक किसी पे मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि पीटीआई चाहती थी या हुकूमत चाहती थी, लेकिन दोनों तरफ से एक संजीदा मुज़ाकरात की बात हो रही हो, वहाँ पे आप कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, अदालतों में जाना पड़ गया टीम के लोगों को, या मुल्क से बाहर चला गया। हामिद खान साहब जैसे बंदे जो कानूनी आदमी हैं, पुराने आदमी, वो भी नहीं थे वहाँ मौजूद, उमर अयूब भी वहाँ मौजूद नहीं थे, और फिर इस टीम में गौहर खान को भी शामिल नहीं किया गया था, वो 7 रुकनी टीम में है ही नहीं। हालांकि ये मुज़ाकरात की टेबल जो सजी है, इसमें सारी मेहनत जो है वो बैरिस्टर गौहर खान की है, और उन पर पार्टी के अंदर इल्ज़ाम है, इख्तलाफात हैं। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब मसला गड़बड़ है, और लोगों ने इनकार कर दिया है, वो जो 4 अरकान जो नहीं आए उन्हें इनकार कर दिया कि हम इन मुज़ाकरात में जाते ही नहीं। पहले इमरान खान को रिहा करो, खान को बाहर भेजो, निकालो जेल से, फिर बात करेंगे, या मैंडेट वापस करो। तो इख्तलाफ है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान फिर जो है वो एक पार्लिमानी अंदाज़ अपनाते हुए उन्हें तरदीद की। उनका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगली तारीख जो आएगी यानी 2 जनवरी, उस पर सब आएंगे, पूरे आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? आज की मीटिंग जो खैर सगाली की थी
بظاہر، کیونکہ سنجیدہ تو تھے ہی نہیں، پی ٹی آئی والے لوگ صحیح طریقے سے آئے نہیں، پورے ارکان نہیں آئے، تو پھر اس میں حکومت کا پلہ بھاری رہا، کیونکہ اس میں خالد مقبول صدیقی نہیں آئے ایم کیوں کے، تو وہاں پہ فاروق ستار موجود تھے، علیم خان موجود تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر موجود تھے، راجہ پرویز اشرف موجود تھے، تو آپ کیا دیکھیں پوری مکمل ایک ٹیم تھی، تمام اتحادی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن دوسری جانب سے کوئی بھی نہیں، یعنی اتحادی جماعتیں تو تھیں، پی ٹی آئی غائب، اصل جو پارٹی تھی، کیونکہ اتحادی جماعتوں کے ہیں نا حامد رضا یا اپنا راجہ ناصر عباس۔ بہرحال اس میں بات یہی ہوئی، تو جب انہوں نے بڑے سیریسلی کہا نا کہ جناب یہ ہے، تو دو باتیں بڑی سخت ہوئی۔ ایک یہ ہو کہ جناب آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لائیں، آپ لکھ کے لائیں 2 جنوری کو کہ کیا 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 کیا، جوڈیشل کمیشن، چوری مینڈیٹ واپس، جو بھی ہے، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، جو ہمارے بس میں ہوگا، جتنا ہمارے پاس مینڈیٹ ہوگا اس کو ہم پورا کریں گے، جو نہیں ہوگا اس پہ پھر ہم آگے بات چیت کریں گے، کہ ذمہ داروں سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ معاملات جو، اور ان کا پھر جو انڈر ٹرائل ہیں، جو مقدمات عدالتوں میں، اس پر ہم کمیٹی میں بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر لیں۔ ایک تاثر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو 190 ملین کا فیصلہ جو مؤخر کیا گیا وہ صرف مذاکرات کی وجہ سے، لیکن نہیں، جو جج ہیں جاوید ناصر رانا، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، میں اس کے ان آؤٹس دیکھ رہا ہوں اور میں ایک مربوط سا فیصلہ لکھنا چاہتا ہوں جس کو بعد میں چیلنج کیا جائے تو پھر ہم ثابت کر سکیں کہ نہیں، ہم نے پورے حقائق کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اور ان کی ریپوٹیشن بھی ایسے ہی ہے۔ تو ایک یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا نہیں، چونکہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس لیے مؤخر کر دیا گیا، اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو جناب وہ 190 ملین جو ہے اس کا فیصلہ بالکل حق میں آ جائے گا، عمران خان کو بری کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں جو زبردستی کی چلتی ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ یا دائیں بائیں یا جو چاہنے والے ہوتے ہیں، خواہشات کے نام پہ خبریں بناتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح۔ دوسری طرف ہمارے سلمان غنی صاحب نے بھی ایک بڑی پھلجھڑی چھوڑی ہے، اور بڑا شور ہے شہر میں، شہر لاہور میں، کہ جناب نواز شریف صاحب اور عمران خان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اب کیسے ہونے والی ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، مذاکرات میں ہوتے ہیں، ان کو ریلیف ملے گا تو ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا بنی گالہ میں۔ اور بنی گالہ پہلے بھی نواز شریف صاحب گئے تھے، جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تب بھی وہ گئے تھے کہ چلو، جب انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہا ہماری سڑک بنا دیں تو وہ بھی سن کے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جب ان کو گرے تھے وہ اسٹیج سے تب بھی انہوں نے اپنا جلسہ مؤخر کیا تھا اور ان کو ملنے گئے تھے۔ تو نواز شریف یہ بات کرتے ہیں، جب محترمہ بے نظیر پر حملہ ہوا تھا تو ابھی یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا ہوا، زخمی تھیں تو ہاسپٹل پہنچ گئے تھے نواز شریف صاحب، حالانکہ دونوں کا اٹھ کھڑکا تھا، موجود تھا، 2 بڑی پارٹیاں تھیں، ایک دوسرے کے مخالف تھیں، لیکن نواز شریف صاحب یہ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ایسے حالات ہی نہیں۔ تاہم قبل از وقت ہی ہمارے دوست سلمان غنی نے یہ پھلجھڑی چھوڑی ہے، اور اچھی پھلجھڑی ہے کہ چلیں اسی طرح سے ہی کچھ سیاسی بات چیت تو آگے چلتی ہے، اور کہیں نواز شریف بھی نظر آئے، کیونکہ جو کمیٹی بنی ہے نا، اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے یہ کمیٹی بنی ہے، اور نائب وزیر اعظم اس میں شامل ہیں جو اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ ساری باتیں کی آج اسد قیصر صاحب سے کہ جناب آپ کا سوشل میڈیا کیا ڈھا رہا ہے، اداروں کے خلاف کیا بات کر رہا ہے، تو یہ توپیں تو بند کریں اگر مذاکرات میں بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، ورنہ تو ایک ٹویٹ آئی کہ سب کام خراب ہو جائے گا۔ تو معاملات اس کو بھی سنبھالیں۔ اور دوسرا انہوں نے مطالبہ رکھا کہ جی ہماری خان تک رسائی دی جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم حکومت سے کہہ دیتے ہیں آپ کو رسائی مل جائے گی، 2 جنوری سے پہلے آپ کو ملاقات، حالانکہ وہ منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا رسائی بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب وہ رسائی مل جائے گی، اس میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے کہا لکھ کے دے تحریری طور پر، اور یہ ماضی میں بھی ہوا تھا جب عمران خان صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے نا ان کے دور میں، تب بھی انہوں نے کہا تھا لکھ کے دو، اور جب لکھ کے دیا تو انہوں نے کہا دیکھا یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ تو اب وہی سلسلہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ لکھ کے لائیں، اور یہ لکھ کے دیں گے تو وہ NRO والی بات ہوگی کہ جناب انہوں نے طلب کر لیا NRO کہ جناب یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں، رہائی کر دیں خان کی، فلانا فلانا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات تو آئی نا، سیاست میں تو کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور مذاکرات ضروری ہوتے ہیں، مذاکرات کے دروازے کھلنے چاہیے اور الیکٹڈ لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ایک دوسرے، وہ ان کا مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں اور یا ان کی ڈیمانڈ تسلیم کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کو تسلیم کر رہے ہیں، دونوں پارٹی ایک دوسرے کو تسلیم کریں تب مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو جو ایک
تھا نا ایک کھچاؤ تھا، جو تنازع تھا، اس میں کوئی کمی آتی لگ رہی ہے کہ کیسے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پتہ یہ لگا ہے کہ یورپی اور امریکی لوگ جو ہے جہاں پہ انہوں نے لابنگ کی ہے وہاں پہ سے یہ سوال اٹھا کہ جناب ہم کیا کریں. لابنگ میں ہمارے کانگریس نے بھی قرارداد پاس کر دی، فلانا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یورپ سے بھی ہو جائے گا، لیکن عمران خان صاحب تو ضدی ہیں، مانتا ہی کوئی نہیں، نہ وہ مذاکرات کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی اور بات کرنا ہے. تو ادھر سے دباؤ تھا کہ جناب کام کرو، تو پھر اسی شور میں چاہیے دنیا کہ دیکھے جی وہ تو مذاکرات پہ بھی بیٹھ گئے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اسی بات پہ یہ جو فیصلہ آیا ہے نا 25 افراد کا جو ملٹری کورٹ سے، اس پہ یورپی یونین نے ایک نیا پھڈا ڈال دیا. انہوں نے کہا GSD+ جو ہے نا یہ بھی ہم واپس لے لیں گے. 127 ملک ہیں یا 27 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں، ان کا یہ آپس کا ایک معاہدہ ہے کہ اس طرح کے نہیں، یہاں زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہوگا، وہاں یہ کام نہیں ہوگا. تو ایک پاکستان کو ایک رعایت ملی تھی، وہ رعایت بھی اس کے خاتمے کے لیے دھمکی آ گئی ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کی کہ یہ جو معاملات ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ یہ وہ، تو اس میں بات کہاں پہ آگے ہے. جو اصلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب مسئلہ بنے گا گارنٹی کا. وہ اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے گارنٹی کون دے گا کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اور یہ بھی حکومتی ارکان بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی طرف سے کون گارنٹی دے گا کہ جناب آپ جب مذاکرات یہاں طے کر کے جائیں گے اور بانی کے پاس، تو بانی اس کو ویٹو نہیں کرے گا، لہذا ہمیں یہ گارنٹی چاہیے. دونوں نے ایک دوسرے سے گارنٹی مانگ لی ہے، تو مسئلہ گارنٹی پہ بنے گا. اب کرتے ہیں آفتاب اقبال کی بات. وہ برطانیہ میں تھے، وہ مانچسٹر سے سنا بیٹھے اور UAE کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، وہاں وہ اترے اور وہااں میاں بیوی دونوں اکٹھے تھے. لیکن جہاں امیگریشن تھا وہاں بیگم صاحبہ آگے تھیں، آفتاب اقبال پیچھے تھے. بیگم صاحبہ امیگریشن سے جو وہ تھا نا اپنا مشینی جس سے کلیئر ہوتا ہے، اس سے ان کا پاسپورٹ دیا، لگایا، وہ کلیئر ہو گیا، وہ آگے نکل گئی، یہ پیچھے رہ گئے، ان کا کلیئر نہیں ہوا. بیگم صاحبہ نے کہا دوسری مشین دیکھے، تیسری دیکھی، جب 2-3 دیکھی نہیں، وہاں کلیئر نہیں ہوا، ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ملی، مشین نے روک لیا. تو جناب ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ امیگریشن آفس میں جائیں، آپ وہاں جا کے بات کریں. تو بیگم صاحبہ کے بقول آخری دفعہ انہوں نے امیگریشن کی طرف، کیونکہ وہ کلیئر کر چکی تھی، وہ دوسری طرف تھی، یہ دوسری طرف تھی، تو کہتی امیگریشن آفس کی طرف جاتے دیکھا ہے. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ہیں. ان کے بھائی اور بیٹی کہتے ہیں کہ گرفتار ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ ارکان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا کفیل تھا، جو جس سے مل کے وہ کاروبار بھی کرتے تھے دبئی میں، اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب اندازے لگائے جا رہے ہیں، یعنی ٹمکٹوئیاں کہ جی ان کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا. تو انٹرپول بغیر اپنی کارروائی کے تو نہیں کرتی. جب وہ مانچسٹر سے بیٹھے تھے، جب بھی اسے پتہ ہوتا اگر انٹرپول شامل ہوتا اور پھر ریڈ وارنٹ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا، وہ تو وہیں طیارے کے اندر جناب ان کو بتا دیتے کہ جناب بھاجی تو یہ ساڑھے انڈر اریسٹ ہو. تو ایسا نہیں ہوا. لیکن کیا UAE کی جو انتظامیہ اس نے گرفتار کر لیا؟ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو یہ پھر گئے کدھر، ہوا کیا؟ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا آفتاب اقبال کے ساتھ. ہمارے سفارت خانوں کو بھی کام کرنا چاہیے، حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ایک نمبر اینکر ہے ایک، تو اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اس کی بیگم پریشان، اس کے بچے پریشان، اس کے بھائی گھر والے پریشان. تو آخر اس پریشانی کا کوئی نہ کچھ ازالہ ہونا چاہیے نا، حکومتی سطح پر بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ مجرم ہے، اگر ان کے خلاف وہ کیس ہے، اگر وہ پکڑے گئے تو بتایا جائے کہ پکڑے گئے. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے، لیکن کس نے کیا، کیوں کیا، کس بیس پہ کیا، کیا الزام لگے، ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نے کے بعد.